मेरा नाम सीता है। मैं एक हिंदू बाई थी। कोठे में रहती थी। मुझ पर एक मुसलमान जिनज़ादा आशिक हो गया। वो मुझे मंदिर में मिलने आता था। उसने मेरी दुनिया ही उलट दी थी। मैंने अपना मजहब तक उसके लिए छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन हिंदू लोगों ने मुझे पंडितों के हवाले करने का। मेरा नाम सीता है। मैं एक हिंदू बाई थी। कोठे में रहती थी। मेरी जिंदगी में एक अंधेर नगरी तब आई थी जब मैंने एक शख्स से मोहब्बत कर ली थी, और वो शख्स निहायत घटिया शख्स निकला था। मेरा नाम रानी था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे घर वाले एक मामूली से घराने के थे। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन हुस्न से माला माल थी। जब कॉलेज जाने लगी तो अचानक एक दिन कॉलेज के बाहर मुझे एक लड़का मिला जिसने मेरी रोड क्रॉस करने में मदद कर दी थी, क्योंकि उस दिन काफी रश था और मैं रश में बेहद बौखला जाती हूँ। इस लड़के ने देखा और फौरन भागकर आया, मुझे रोड पार करवा दिया। मैंने उस लड़के का बेहद शुक्रिया अदा किया और अपने घर को चल दी। उसके बाद दोबारा मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई तो वो फिर से मेरे कॉलेज के बाहर था। उस पल अगर सच कहूँ तो वो लड़का मुझे बेहद प्यारा लगा था। यूं ही दिन गुजरते रहे। मैं इम्तिहानात में मसरूफ हो गई और मुझे किसी चीज़ का ध्यान ही न रहा। तकरीबन 3 माह बाद मैंने अचानक उस लड़के को अपने कॉलेज के बाहर देखा और उसने भी मुझे देखकर हाथ हिलाया और भागता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझसे इजहार मोहब्बत का इकरार किया। चूंकि मैं पहले ही उस लड़के से काफ़ी मरूब थी तो मैंने झट से हाँ कर दी। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती थी। मेरी हाँ के बाद वो लड़का रोज़ाना मेरे कॉलेज के बाहर होता था। हम बाहर खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे और रात को मैसेज कॉल्स पर बातें भी होने लगीं। यूं ही हमारा ये बेनाम रिश्ता चलते चलते 6 माह तक आ गया। अचानक मैंने उस लड़के को रिश्ता लाने को कहा तो उसने कहा कि उस लड़के के वालिदैन काफ़ी अमीर घराने से वाबस्ता हैं और वो मुझ जैसी गरीब लड़की को कतई बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगे, जबकि मैं तो उस लड़के के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो मेरी आदत बन चुका था। अगर वो मुझे नजर नहीं आता था तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, और अगर वो मुझे नजरअंदाज करता था तो मुझे लगता मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसके बिना रहना मेरे बस में ही नहीं रहा था। लड़के ने मुझे घर से भागकर शादी करने का तरीका बताया और कहा कि घर से जरूरी सामान लेकर मैं रात के पहर से निकल आऊं। मुझ पर मोहब्बत का भूत इस कदर सवार था कि मैंने अपनी दूसरी गलती घर से भाग जाने की भी कर डाली। वो लड़का एक शहर के मानिंद मेरे दिल पर काबिज हुआ पड़ा था। उसकी बदौलत मैं घर तो छोड़ आई, लेकिन जब वो शादी के लिए मुझे कोर्ट ले जाने के बजाय कोठे में लाया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। यूं महसूस हुआ जैसे सर से आसमान और पैरों से जमीन दोनों ही नहीं रहे। अब मैं मरने वाली हूँ। वो वहाँ की मालकिन से यूं बातें कर रहा था जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। इसके बाद हद तो तब हुई जब उसने मुझे उसके मालकिन के हवाले करते हुए उसे माँ कहा। मैंने चीख चीख कर जब वजह पूछी कि मेरे साथ ये सब क्यों किया गया तो उसने कहा मैं बेहद खूबसूरत थी और मालकिन का बेटा होते हुए वो अपनी माँ का कोठा यूं ही लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनको यहाँ तक लाता है, और फिर लड़कियां घर से भागकर वापस नहीं जा सकती और यहीं की होकर रह जाती हैं। उसके मुंह से ये सब सुनते ही मुझे लगा कि मैं गिरकर जमीन पर ही मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं जिंदा थी। मैं एक जिंदा लाश की मानिंद अकेली खड़ी की खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक मोहब्बत के जुर्म ने मुझे ऐसे दहाने पर ला खड़ा किया था कि मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मेरा चीखना चिल्लाना जरा भी मेरे काम नहीं आया था। उसकी माँ ने मुझे कोठे की जीनत बनाकर ही दम लिया। उस हादसे ने मेरी जिंदगी ही पलट कर रख दी थी। पहले पहल मेरा एहतजाज शदीद तरीन था, लेकिन फिर मैंने एहतजाज करना भी छोड़ दिया था। ये तुम मंदिर में दाखिल होते ही गिर क्यों जाती हो? मेरे साथ एक मसला हो गया था कि मैं जब भी मंदिर में दाखिल होती थी हमेशा गिर जाती थी और बिना पूजा के घर वापस आ जाया करती थी, क्योंकि मेरे पैर हमेशा मुड़ जाते थे। तकलीफ से मैं कराहती थी, चीखती चिल्लाती थी। ऐसा मेरे साथ काफी दिनों से हो रहा था और मैं हमेशा ही परेशान रहती थी। पहले पहल तो अजीब सा खौफ लाहक हो गया कि कुछ है, या फिर मैंने जो मोहब्बत कर ली है उसका ये सब गुनाह मुझे मिल रहा है कि मैं पूजा तक नहीं कर सकती।
लोग मेरी मदद करते तो गिर जाते या उनके साथ भी कुछ न कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में ये डर एक खौफ और हरास में बदल कर रह गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी। एक दिन मैं उसी कोठे की मालकिन के साथ मंदिर गई तो अचानक औंधे मुंह गिर पड़ी थी और मुझे यूं गिरता देखकर उसने मुझसे सवाल किया तो मैं जो तकलीफ में थी नम आंखों से सर उठाकर उन्हें देखने लगी। पता नहीं मासी, मैं खुद नहीं जानती, जब भी मंदिर में आती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ। मैंने बेचैनी से सर इधर उधर हिलाते हुए कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर जमीन में ही धंस गए हों और मैं उठने की कोशिश में दोबारा भी गिर जाऊंगी। आसपास खड़ी औरतों ने मुझे उठाने की कोशिश की तो मैंने सहारा लिए उठना चाहा, लेकिन फिर भी उठ नहीं सकी, बल्कि वो औरतें घूमती हुई मुझसे दूर हुईं, जैसे उन्हें करंट लगा हो। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा पैर मुड़ गया है, जबकि ये मंजर महसूस होते मेरा दिल खौफ से फटने के करीब था। मुझे लगता है कि तुम पापी औरत हो, इसलिए तो तुम हमेशा गिर जाती हो, और फिर तुम अंदर आकर पूजा भी नहीं कर सकती। मासी को चूंकि थोड़ा बहुत इल्म था तो उन्होंने मुझे तज़हीक आमेज नजरों से देखते हुए कहा और हंसते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हो गई, जबकि मैं वीरान नजरों से देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जाने ये सब क्या हो रहा है। मैं गुनाहगार हूँ तो फिर मासी ने तो कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुझे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। सोचें लामहदूद थी और मेरा दिमाग महज छोटा सा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर एक मर्तबा की बात होती तो शायद मैं इतनी हैरत ज़दा ना होती, लेकिन ये अमल काफी दिनों से ऐसे ही हो रहा था। ऐसा तो मत बोले, मैं तो ऐसा नहीं करती कुछ कि माता जी मुझसे नाराज हों। मैंने शिकवा करते हुए चीख कर पीछे से मासी को पुकारा। इर्द गिर्द की औरतें मुझे हैरानगी से देख रही थी, जबकि मैं दुख में थी। उन औरतों ने मेरे चेहरे का जायजा लिया और भरपूर लिया, जैसे वो देखना चाहती हूँ कि मैं कौन और कैसी औरत हूँ। मेरे हुलिये पैरों पर मेहंदी और हार सिंगार से उन्हें पता भी चल गया कि मैं एक बाजारू औरत हूँ, और वो सब एक दूसरे के कानों में चहमगोइया करती हुई खी खी करने लगी। थोड़ी देर कबल वाली हमदर्दी गायब थी। लेकिन तुम एक बाई तो हो ना, और बाइयों को तो ऐसे ही पाप मिलता है। मासी तो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, उनको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन औरतों में से एक ने मुझ पर जुमला कसा। मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार निकलने लगे और उनका कहकहा मेरे कानों में जहर के मानिंद गूंजने लगा। ये काम तो मुझसे जबरदस्ती करवाया जाता है, इन्हीं का तो मुझे इस दलदल में डालने में हाथ है। मैं एक आम इंसान थी, पाप से दूर रहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे अपने बेटे के इश्क में पागल करके उसके जरिए ही मुझे अपने घर से भगाकर कोठे में लाया गया। अब आप कहती हैं मैं पापी हूँ? कुछ तो खौफ करें। मैंने चीखते चिल्लाते हुए खुद को उन इल्जामात से बचाने की तगोदो की, लेकिन इसके बावजूद मैं फंसती ही जा रही थी। कोई दुख मुझे दुख नहीं, अजाब के मानिंद महसूस हो रहा था। मासी ने मुझे बड़ी कहरबार नजरों से देखा था, जबकि वो औरतें पहले जो मेरे किरदार को जांच रही थी, अब वो मुझे तरहम निगाह से देखे जा रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए रहम, हमदर्दी और मायूसी ही थी, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं था। मैं चुप करके बस अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगी। हाँ, क्योंकि अगर तुम पापी ना होती तो आज तुम इस मंदिर में दाखिल होते ही पूजा कर सकती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रही। मासी ने मुझे देखते ही एक जहर आलूद निगाह डालते हुए अपना जहर उगलना चाहा, जबकि मैं उन्हें बेबसी से देखती रह गई। आपको वास्ता है, मुझे ऐसा मत कहें, मैं पहले ही तकलीफ में हूँ, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी। मैंने अपनी जानिब से इल्तिजा की और खामोशी से उन औरतों के सहारे से उठकर लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं घर आई और पैरों की मालिश करके उन्हें हरकत में लाना चाहा। तकलीफ तो घर आते ही मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी, जबकि पैर हरकत नहीं कर रहे थे। मैंने जैतून के तेल से मालिश की और पैरों को बांध लिया। कुछ देर में ही मेरे पैर भी ठीक हो गए। मुझे हैरत सी हुई, जो हालत मेरी मंदिर में हुई थी वो हालत घर आकर खत्म कैसे हो जाती थी। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम तो प्रियंका था, लेकिन कोठे में आते ही उसका नाम प्रिया रख दिया गया था, जबकि मेरा नाम रानी था, लेकिन सीताबाई रख दिया गया। यहाँ का एक उसूल था कि लड़की आते ही उसका नाम तब्दील कर देते थे। प्रिया ने जब मुझे उदास देखा तो मेरे पास आकर वजह पूछी।
पता नहीं, मासी कहती है मैं मंदिर में इसलिए नहीं जा सकती कि मैं एक पापी औरत हूँ। वो तो इसी की बदौलत मैं वहाँ गई थी ना, तो उसे भी दाखिल ना किया जाए। ना सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बेचैनी से नम आंखों से शिकवा किया। मुझे दुख हुआ था कि ऐसे कैसे मासी मुझे कह सकती थी, जबकि सारा कसूर और मुझे इस दलदल में डालने की गलती तो मासी और उनके बेटे ने की थी, जबकि मैं तो बस मोहब्बत का इकरार कर बैठी थी। मासी का तो दिमाग ही खराब है, तो क्या तुम अपना भी कर लोगी? तुम वहाँ जाओगी, मैं लेकर जाऊंगी संभाल कर, और देखना तुम दाखिल हो जाओगी। प्रिया ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की और मुझे गले ही लगा लिया। मैं एकदम रो ही पड़ी थी, जबकि वो मुझे तसल्लियाँ दिए जा रही थी। पक्की बात है ना, अगर फिर भी ना जा सकी तो मैं मर जाऊंगी या खुद को ख़त्म कर लूंगी। मैंने अचानक ही खुद से सोचकर गलत अमल करने का सोच लिया और लबों से चंद फ़िक्रे भी अदा कर दिए। हाँ, पक्की बात है, और कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो और ऐसा सोचना बंद कर, गलत हरकत मत करना। प्रिया ने सख्ती से मुझे दबोच कर टोका। जाने में क्यों इतनी हजियानी हो रही थी, जैसे पागल हो चुकी हूँ, या फिर इस अमल ने ही मुझे पागल कर दिया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया, मैंने आंसू पोंछकर प्रिया से कहा। क्यों डर लग रहा है? सब कुछ ठीक तो है, बस इतनी सी बात को दिल से लगाए बैठी हो। प्रिया ने मुझे देखकर डपटा। उसे अंदाजा हो गया था कि मेरी ज़हनी हालत काफ़ी ख़राब है और मैं इस हालत की वजह से शायद मैं गलत कदम ही ना उठा लूँ। ये इतनी सी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुमसे पूछती कि ये दुख कैसा होता है। मैंने बेचैनी से उल्टा उसी से सवाल किया। मुझे गुमान था कि मेरी अजियत कोई भी नहीं समझ पा रहा। ये बात तो है, लेकिन हम हल निकाल लेंगे। तुम परेशान मत हो और उठो, कुछ बनाया है रसोई में तो खाना खा लें। बाद में बाकी सब लड़कियां खाकर चली जाएंगी और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगी। प्रिया वहां से उठ गई और मैं वहीं जमी रही। तुम जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी, मैंने बदली से कहा, और वो वहां से चली गई, जबकि मैं गायब दिमागी से बैठी सोचों में गुम रही। चलो आज मंदिर चलते हैं। मैं कमरे में दूसरे दिन बैठी हुई थी। थोड़ी देर कबल ही गाहक वहां से गया था। प्रिया चली आई। उसके कहने की देर थी, मेरे चेहरे पर खौफ व हरास कायम हो गया था। मैं नहीं जा रही, तुम खुद ही जाओ। मैंने नफी में सर हिलाते हुए इनकार कर दिया। खबरदार, जो कोई गलत बात सोची तो उठो और तैयार होकर आओ, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। प्रिया ने मुझे सख्ती से डांटकर हुक्म दिया तो मैं चुप हो गई। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो मेरी खामोशी पर चिढ़कर मुझे देखने लगी तो मैंने फिर नरमी से कहा। वो सर हिलाकर कमरे से निकल गई और मैंने मंदिर जाने की तैयारी करना शुरू कर दी। तैयार होकर हम दोनों ही कोठे से निकल आए थे। मंदिर कोठे से काफी दूर था। हालांकि कोठे में पाप ही होते थे, लेकिन वहाँ की औरतें और मासी जो मालकन थी वो मंदिर जरूर जाती थी और यही आदत उन्होंने हमारी भी बनाई हुई थी और हम सब भी चली जाती थी। लेकिन इसके बावजूद ये अमल सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था, जबकि कुछ लड़कियों ने तो जानबूझकर ये पाप किया हुआ था और मेरे से अनजाने में हुआ था। फिर भी मुझे इसकी सजा मिल रही थी। मैंने जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे इस कदर जोर का करंट महसूस हुआ कि मैं बेसाख्ता चीखते हुए उलटकर पीछे गिरी थी। कल मेरे साथ जो हुआ उसे तो मैंने वहम और जाने क्या क्या समझा, मगर आज के इस शदीद झटके ने तो अच्छी तरह समझा दिया कि मैं जरूर किसी नादीदा मुसीबत में फंस चुकी हूँ। ऐसा कुछ तो है जो मेरी जान का वबाल बना हुआ है और इससे मैं निकलने की कोशिश करते हुए भी नहीं निकल पा रही। मैंने दिल ही दिल में हनुमान चालीसा का विर्द करने की कोशिश की, मगर यूं लग रहा था जैसे मेरी सोचें तक जम गई हैं या फिर इन सोचों पर एक पहरा दे दिया है कि अगर मैं कुछ बोली तो बोल ही नहीं पाऊंगी। मैं जहाँ गिरी थी वहां से उठ ना सकी, बल्कि ऐसा लगा कि बस मैं उठ ही नहीं सकती। लोगों का हुजूम मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगा। 2-3 अफराद ने आगे बढ़कर तो मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, तो उन्हें भी बुरी तरह बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ और वो बुरी तरह चिल्लाते हुए पीछे हट गए। शोर सुनकर मंदिर के पुजारी भी बाहर निकल आए थे। एक के हाथ में गंगा जल था और वो वहाँ का जाना माना पंडित था और उनके पास सभी आते थे। मेरे साथ आई प्रिया ने लोगों से पूछा तो सब ने बताया कि मेरे साथ कुछ अजीब ही मामला पेश आया है। ये मंदिर में दाखिल नहीं हो पा रही और आज तो मंदिर में दाखिल होने की कोशिश पर मुझे कुछ हो गया है। जो कोई मदद करने भी मेरे करीब आता है उसे जानलेवा करंट का सामना करना पड़ता है। पुजारी ने भीड़ को तसल्ली दी कि इस कन्या को
اگر کوئی دشت سایہ پریشان کر رہا ہے تو وہ پنڈت شیو نارائن یعنی اس کے اپنے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ یہ سن کر میرا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ پنڈت کے اعتماد نے باقی سب کو بھی حوصلہ دیا، جبکہ میں ہنوز زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ مجھے اب تو جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پنڈت نے کسی خاص منتر کا جاپ کرتے ہوئے مجھ پر گنگا جل چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ گنگا جل ختم ہوا تو اس نے اپنا پٹکا کھول کر ایک خاص راکھ نکالی اور اس کی چٹکی سے میرے ماتھے پر نقشہ بنانے لگا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی پیشانی کو لگا، مجھے اس قدر زور کا جھٹکا لگا کہ میری تو چلتی ہوئی سانس ہی کچھ دیر کو بند ہو گئی تھی اور میری آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ پنڈت بری طرح چلاتا ہوا واپس مندر کی طرف بھاگا۔ اپنے پنڈت کا یہ حشر دیکھ کر بھیڑ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، تو میں جو بے حس و حرکت تھی مگر سب سن سمجھ اور دیکھ رہی تھی، بے حد ہمت کر کے خود ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر بے سود، بے بسی اور کرب کی شدت سے میری تو آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر زمین میں جذب ہو گئے۔ تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ دماغ بھی گھوم رہا تھا۔ اس قدر ذہنی اذیت تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں مر جاؤں گی۔ اچانک بھیڑ میں سے ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا۔ اس کے بازو پہ بندھا امام ضامن بتا رہا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ شاید کوئی راہگیر یا بھیڑ دیکھ کر اس جانب کو چلا آیا تھا اور اب سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے عجیب طرح سے حیرت زدہ تھا۔ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ تھامتے ہی مجھے اٹھایا۔ بھیڑ میں خاموشی چھا گئی کہ اب اس نوجوان کے ساتھ جانے کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں میں خوف و ہراس قائم ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب میں اس نوجوان کا ہاتھ تھامے یوں آرام سے اٹھ بیٹھی جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر نوجوان کے سہارے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر اور اس نوجوان پر بے حد حیرانگی ہو رہی تھی۔ بھیڑ نے عجیب سی نظروں سے سارا ماجرا دیکھا اور چہمگوئیاں شروع کر دی تھی۔ نوجوان نے ان سب کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور بے حد نرمی سے وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی، جبکہ میں نے حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر فکر اور لہجہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ نوجوان مجھے جانتا ہو اور میری فکر میں گھلا جا رہا ہو، حالانکہ میں اسے دیکھ ہی پہلی بار رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نوجوان کی آواز بے حد دلکش اور ٹھہری ہوئی تھی، گہری پرسکون آواز جسے سنتے ہی انسان مدہوش ہونے لگے۔ میں بھی جیسے مسحور سی ہو گئی اور کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا اور پھر مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے گھر تلک چھوڑنے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر صحیح معنوں میں جیسے چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں تو مندر آئی تھی، مگر جو کچھ اس پل میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد میں مندر کی طرف دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پریا بھی سامنے کھڑی میری شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی اس وقت بے حد ڈری ہوئی ہے اور کافی خوفزدہ ہے۔ میں نے مندر کی طرف ڈرے ہوئے انداز میں دیکھتے ہوئے بس سر ہلا کر اس نوجوان کو گھر تک چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ میرا ہاتھ ابھی تک نوجوان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ مجھے بے حد نرمی سے پہلے کی ہی طرح ایسے ہی تھامے گھر کی طرف چل پڑا۔ پریا بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے چلتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے چل رہے تھے۔ میں حیرت کے سمندر میں گھر گئی تھی کہ اس نے مجھ سے یا پھر پریا سے گھر کا پتہ پوچھا ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے جانتا تھا کہ ہم کہاں رہتی ہیں؟ اس سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ مجھے بے حد عجیب سا احساس ہوا، اور وہ تھا میرا اپنا ہاتھ جو ابھی تک نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا ہاتھ بے حد تپتی ہوئی آگ میں جلنے لگا ہے۔ شاید اس نوجوان کو تیز بخار تھا جو وہ اس قدر گرم تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تپش اس قدر تھی کہ جب ہی میرا ہاتھ بھی جلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک تو ہے، تبھی مجھے خیال آیا کہ میں تو اس شخص کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ اتنی دیر میں وہ 3 گلیاں گزر کر ہمارے کوٹھے والے گھر کے سفید دروازے والے کشادہ گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ وہ کوٹھے کے عین سامنے رکا اور پھر میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، لیجئے ہم پہنچ گئے گھر، اب آپ اندر چلی جائیں اور آرام کریں، جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے جب بولا تو میں نے سر اس بات میں ہلا دیا، ساتھ ہی حیرت زدہ سی اسے دیکھے گئی۔ اتنی دیر میں مجھے اپنی مالکن کے رونے کی آواز سنائی دی جسے کسی نے میرے ساتھ پیش آئے واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں مالکن کا یہ توجہ دیکھ کر کافی حیرت زدہ تھی۔
اتنی محبت کہاں سے جاگ اٹھی تھی؟ اس سب کی بھی مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ میرے بدولت جتنی کمائی کر رہی تھی تبھی اتنا ناٹک جاری تھا۔ اس کے باوجود میں نے اندر جا کر انہیں تسلی دی۔ کیا ہوا؟ یہ نوجوان کون ہے جس کو تمہاری وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ مالکن نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے دور پرے کیا اور مجھ سے پوچھا۔ یہ ادھر ہی مل گیا تھا، میں نے ایک جملہ ادا کیا۔ اس کو نقصان نہیں پہنچا تو تم پوچھ لو کہ کیا وجہ ہے، کیا پتہ یہ جانتا ہو کچھ۔ مالکن نے مجھے مشورہ دیا تو میں بھی چونک اٹھی۔ جانے کیوں مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں باہر آئی بھاگ کر اور گھر کے دروازے سے باہر اس نوجوان کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اور میں بھی مایوسی سے دائیں بائیں دیکھتی اندر آ گئی۔ میں گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ مندر کی جانب میں کبھی بھی نہیں گئی۔ مجھے ایک خوف لاحق ہو گیا تھا، جبکہ میں سو کر اٹھتی یا سونے سے پہلے مجھے اسی نوجوان کی اب آواز سنائی دیتی جس میں وہ جانے کیا کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ میرا دل جب بھی بے چین ہوتا ایسی آواز مجھے سننے کو فوراً ہی مل جاتی تھی، جسے سن کر میں حقیقتاً چونک اٹھتی تھی، کیونکہ اس آواز سے میری بے چینی یکلخت ختم ہو جاتی تھی۔ میری بے چین روح کو قرار آ جاتا تھا اور میں مطمئن ہو جاتی تھی، جبکہ وہ شخص میں لاکھ نظریں دوڑا کر دیکھتی تھی لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کون ہے یہاں؟ میں تمہاری آواز ہر جگہ سنتی ہوں، مجھے ہر جگہ یہی آواز سنائی دیتی ہے، بتاؤ کون ہو تم؟ ایک دن اچانک میں اپنے کمرے سے رات کے پہر باہر نکلی تو مجھے وہی آواز سنائی دی، چاروں جانب جیسے یہی گونج رہی تھی۔ اس آواز میں ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی سنتا میری طرح سر ضرور دھنتا۔ میں نے بے اختیار ہی آواز لگائی اور پوچھ بیٹھی، کیونکہ تلاش کرنے پر تو وہ مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ تمہارا ہمزاد ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچانک سے بھاری بھرکم آواز میں جواب آیا، جسے سن کر میں حیرت زدہ کھڑی رہ گئی۔ لیکن تم منتر کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی بھوت پریت ہو کیا، یا پھر کوئی اور؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو ہمارا پیچھا، ہمیں جینے دو۔ میں نے تنگ آ کر یہی سوال کیا۔ جانے کیوں مجھے اس کی آواز سے چین تو ملتا تھا، لیکن پھر بھی یہ لکا چھپی کے کھیل سے میں عاجز آ چکی تھی۔ تم ایک بھٹکے ہوئے راستے پر ہو اور میں تمہیں بھٹکے راستے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس آواز کو سن کر مجھے لگا میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ جانے وہ کس راستے کی بات کر رہا تھا جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ کس راستے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ہکلا کر سوال کیا۔ وہ میں نہیں بتاؤں گا، اس نے یہ کہا اور سب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے بہت آواز دی، پکارا، لیکن پھر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ بس گہرے سناٹے کسی خاموشی کا راج تھا۔ میں بدلی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی اور گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ تم اتنا ہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ 2-3 دن تک میں اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی اور گاہک بھی مجھ سے اب کافی دور ہی رہتے تھے۔ ایک دن مجھے پھر سے گھٹن ہوئی تو وہی سحر زدہ آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے چیخ کر پوچھا، میں ایک مسلمان جن زادہ ہوں۔ چند لمحے تو خاموشی کا راج قائم رہا، لیکن جب آواز سنائی دی تو میں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ خوف و ہراس کے ساتھ مجھے اپنا دھرم بھی پرایا سا لگا۔ تم مسلمان جن زادے ہو کر میری مدد کیوں کرتے ہو اور پڑھتے کیا ہو؟ میں نے بے چینی سے یکدم بستر سے اٹھ کر سوال کیا۔ وہ میری بات سن کر دھیرے سے مسکرایا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی کہ کہیں سے تو وہ دکھائی دے، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں نہ دیکھوں تو دنیا ویران دکھائی دیتی ہے، تم نہ ملی تو شاید میں جنزادے سے انسان بننے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اور وہ میں قرآن پاک پڑھتا تھا جسے سن کر تم سکون محسوس کرتی ہو۔ اس شخص کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا اور ہٹ دھرمی ضد سی تھی، جسے جان کر میں حیران تھی۔ میں نے تو سنا ہے ایک مسلم شخص تو کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، تو تم یہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ آخر مجھ میں تمہیں ایسا کیا نظر آ گیا کہ جس کی بنا پر تم مجھ سے عشق کر بیٹھے؟ اور تم مجھے کہاں ملے ہو؟ میں جان گئی کہ کیوں وہ مجھے ایسے تنگ کرتا تھا۔ ابھی تک تو مجھے اس کی آواز ہی سحر زدہ لگ رہی تھی، لیکن انداز بیاں بھی اس کا بے حد حسین تھا، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی پسند نہیں آئی۔ اب تمہیں نہ سوچوں تو دنیا ختم لگتی ہے۔ تم میں ایک حیا ہے، تم نے جان بوجھ کر خود کو اس کوٹھے کی زینت نہیں بنایا۔ جن زادے کی سحر زدہ آواز تھی، لیکن مجھے اپنا دھرم ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اس کے مذہب کی کتاب سنتی آ رہی تھی۔ میں نے یکلخت اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ مجھے اس کی آواز بالکل بھی سنائی نہ دے سکے۔ لیکن میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ بھانت بھانت کے لوگوں نے میرے وجود کو نوچا ہے،
تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری پسند کو کوئی بے داغ کر دے اور تم اسے ہی اپنا لو؟ اور ایسے تو کوٹھے کی زینت تو مسلمان عورتیں بھی بنی ہیں، تمہیں وہ کیوں پسند نہیں آئی؟ میں نے اسے اپنی جانب سے بدگمان کرنا چاہا تاکہ وہ مجھ سے دور ہو جائے اور میں بھی اس کے سحر سے خود کو قدرے دور کر سکوں۔ میں نے عجیب و غریب دلیلیں دینے کی کوشش کی۔ وہ میری بات سن کر اب کی مرتبہ بھی مسکرایا۔ اگر پہلے انہیں دیکھتا تو شاید عشق ہو ہی جاتا، لیکن پہلی نگاہ تو بس تم ہی پر پڑی ہے۔ اب تو بس میں یہ سب گوارا کر لوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ جوڑ لو۔ اس جنزادے کی ہٹ دھرمی یوں ہی قائم تھی اور میرا دل سینے میں دھڑکنے کے بجائے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی مجھ سے کچھ ایسا عمل ہو جائے کہ میں کچھ غلط کر لوں، لیکن جنزادے کے سحر میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں جا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم میری مدد کو کبھی نہیں آؤ گے۔ میں کمرے سے باہر نکل کر سب لڑکیوں میں جا کر بیٹھ گئی اور اس کی آواز بھی بالکل بند ہو گئی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مزید اس کی آواز نہ سن سکوں۔ چند دن بعد ہی میں نے خود کی مالکن سے کہا کہ کوئی گاہک میری جانب بھیج دے، تو ایک گاہک میرے کمرے میں آ گیا، لیکن اسے آئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کی ہر چیز اڑنے لگی۔ وہ شخص وہاں سے نکل کھڑا ہوا تھا اور میں سمجھ گئی یہ کس نے کیا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ میرے پیچھے مت آنا اور نہ میرے کام میں ٹانگ اڑانا۔ میں نے غصے سے خود بھی چیزیں پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ مجھے یہ جن زیادہ بے حد تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ تم پر جب میرا حق ہے تو تم کیوں کسی انسان کو اپنے وجود کے قریب آنے دے سکتی ہو؟ وہ جن زیادہ بھی جواباً کمرے کا برا حال کرتے ہوئے بپھر کر بولا۔ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، میں نے تو تمہارے ساتھ محبت کے وعدے نہیں کیے۔ ہاں، تم نے میری مدد کی، لیکن اس مدد نے میرے وجود سے بھانت بھانت کے لوگوں کے لگائے ہاتھوں کے داغ تو نہیں مٹائے۔ میں نے بے حد بے چینی سے چلا کر کہا۔ جانے کیوں مجھے اس جنزادے پر اس حد تک غصہ آیا جا رہا تھا کہ میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جیسے کر رہا تھا وہ میرے دھرم میں غلط تھا۔ اگر تم مجھے اپنا لو گی تو تمہارے سارے داغ اپنے آپ مٹ جائیں گے، تم بے داغ ہو جاؤ گی۔ جنزادے نے جانے کیا سوچ کر یہ بات کی تھی، لیکن مجھے اپنا آپ ایک گندگی میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھے کیسے بہلا رہے ہو؟ میں کوئی چھوٹی سی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہوں، ایک انسان ہوں، کم از کم جینے دو۔ میں اس دلدل میں پچھلے 3 سالوں سے پھنسی ہوئی ہوں اور یہاں سے نکلنا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس جگہ سے نکل بھی گئی تب بھی میرے ماں باپ مجھے گھر میں تو گھسنے نہیں دے سکتے تھے، جب ہی میں چپ چاپ بس اسے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ ہمارے قرآن میں ہے کہ جب تک گناہ غلطی سے یا زبردستی کروایا جائے تو تب تک گناہ کی معافی جلد ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں کی معافی دیر پا تک چلتی ہے۔ اس کی بات سن کر جانے کیوں میرے دل کو ایک تسلی سی ملی کہ میں بے قصور ہوں۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک ہندو گھرانے سے ہوں، مسلموں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی ذات میں کھونے لگی ہوں اور اس کے باعث اپنے دھرم سے غداری کرنے لگی ہوں۔ تم میری خاطر مسلمان نہیں ہو سکتی۔ جن زادے کی آواز میں بے بسی سی محسوس ہوئی، جیسے وہ مجھ سے ایک مان سے پوچھ رہا ہو۔ شب شب بولو، کیا اناپ شناپ بکے جا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے اور مجھے نظر مت آنا ورنہ تمہیں آگ لگا دوں گی۔ میں نے کمرے کا حشر نشر کرتے ہوئے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی میں باہر چلی گئی۔ وہاں پر مالکن نے میرے گاہک کی واپسی پر بے عزتی کی، لیکن میں نے خاموشی سے چپ چاپ سہ لی۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا اور نہ اس کی مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ کئی مرتبہ مجھے بے چینی محسوس ہوئی، مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر بھی مجھے وہ نہ ملا۔ اس کے سامنے تو کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے دکھائی نہ دے، لیکن اب میں اسے ہی تلاش کرتی پھرتی تھی۔ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ایک دن اچانک مجھے جب محسوس ہوا کہ میرا دم ہی گھٹ جائے گا تو مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ جب میں مکمل طور پر پرسکون ہو گئی تو میرے لبوں سے یک لخت ہی جملہ نکلا، تم نے یہ فیصلہ اس سب سے بچنے کو کیا ہے یا خدا کو ایک مان کر اور اس کی سچائی جان کر؟ جنزادے نے اچانک ہی پوچھا، کیونکہ آخری مرتبہ وہ مجھے کافی کچھ اپنے مذہب کے متعلق بتا کر گیا تھا کہ اللہ واحد ہے، بتوں کی پوجا کرنا گناہ ہے۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں مندر جاؤں تو مجھے سکون نہیں ملتا، دل بے چین ہو جاتا ہے، وحشت سی ہوتی ہے، اور کوئی پوجا پاٹ کروں تب بھی میں بے حد تنگ ہو جاتی ہوں۔ میری روح ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جھنجھوڑ دی ہو، لیکن جب تم میرے آس پاس قرآن پڑھتے ہو،
کوئی اپنا کلام سناتے ہو، میرا دل یک دم سے تھم جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی سکون کی طویل ترین لہر میرے دل میں اتر گئی ہو، میرے ڈوبتے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ میں نے بے چینی سے اپنا سر گھٹنوں میں رکھتے ہوئے تنگ ہو کر کہا، اس چیز کا مطلب جانتی ہو کیا ہے؟ جن زادے نے نرمی سے پوچھا۔ کیا ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور بے چینی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے لا علمی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تمہارا دل اسلام کی جانب مڑنا چاہتا ہے، تمہارے دل کو ایک اکلوتے مذہب کی ضرورت ہے جس میں صرف سچائی ہو، اور سچائی یہی ہے کہ خدا ایک ہے۔ بھلا یہ مٹی کے پتلے تمہاری کیا مدد کرتے ہیں جو خود کا دھیان تک نہیں رکھ سکتے، جن کی مدد تک تم انسان کرتے ہو؟ جن زادے کی باتیں بالکل درست تھیں، مورتیوں کی دیکھ بھال تو ہم ہی کرتے تھے، وہ سب جو کہتا جا رہا تھا وہ حقیقت تھی جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ سب سے اہم بات کہ مجھے اس کا کلام سن کر چین ملتا تھا، اور یہی بڑی گواہی تھی۔ وہ کتابیں اور بہت کچھ، اس کا کیا؟ جانے کیوں میں نے کتابوں کا ذکر کر دیا تھا؟ وہ سب تم لوگوں کے پرتوں نے اپنے مطابق مطلب نکال کر کتابیں بنا دی۔ تمہارے لیے تو اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ تمہیں قرآن سے سکون مل رہا ہے، تمہیں خدا خود ہدایت دے رہا ہے، تمہیں مومنوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جن زادے نے عاجزی سے کہتے ہوئے مجھے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے مسلم بنا دو، مجھے اپنے مذہب میں شامل کر لو، میں مزید گھٹن نہیں برداشت کر سکتی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میری مالکن نے وہ ساری باتیں سن لیں۔ میری باتیں سن کر مالکن نے ایک واویلا ہی مچا لیا کہ میں پاپی عورت ہوں، میں اپنے دھرم سے غداری کر رہی ہوں۔ اسی کی بنا پر اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا، جبکہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو چکی تھی۔ بس جن زادہ مجھے چند باتیں بتا رہا تھا۔ مالکن نے آج تلک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس پل وہ مجھے مارنے پر تل گئی تھی۔ کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، ورنہ جان سے مار دوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک ہی کمرے میں ایک دھواں سا اٹھا، اور دھوئیں کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر دروازے پر ہر چیز بجنے لگی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ہول ہی اٹھی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مالکن مجھ پر مندر نہ جانے کے بہانے کے لیے وہ سب ایک ناٹک کا الزام لگائے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھے گالیاں دیتے ہوئے مارتی۔ میں جن زادے کی مدد کی طلب کے لیے پریشان سی اسے آواز دینے کو کچھ بولنا چاہتی تھی۔ مالکن میرے منہ پر اپنا ہاتھ جما لیتی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے خود ہی چلا کر کہا اور کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی، حتیٰ کہ مالکن کے سر تک پر کچھ نہ کچھ گرتا رہا، لیکن مجھے کوئی بھی آنچ تک نہیں آ پائی تھی۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے لائی ہو اسے؟ دھیرے دھیرے دھواں چھٹا اور سب منظر واضح ہوئے۔ وہ جن زادہ بھی مجھے دکھائی دینے لگا، اور باقی سب نے بھی اسے دیکھ لیا۔ میں تو دیکھ کر ہی گرنے سے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ جن زادہ وہ مندر والا ہی تھا جس نے مجھے گھر تلک آ کر چھوڑا تھا۔ میں بتاتا ہوں نا، میں ایک جن زادہ ہوں، مسلمان جن زادہ، اور میں نے ہی اسے مسلمان بنایا ہے۔ کیا کر لو گے تم سب؟ بتاؤ مجھے مارو گے؟ مار کر دکھاؤ، میں تم لوگوں کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ جن زادے نے بپھر کر کہا، پنڈت کو بلواؤ، اس جن زادے کو قید کرنا ہے، ورنہ یہ تو انت مچا دے گا۔ جن زادے نے غصے سے جب پورے کوٹھے کو طوفان سے تباہی میں لانے کی کوششیں کی تو مالکن یہ سب دیکھ کر چلا اٹھی تھی، تم جس کو بھی بلوا لو لیکن میرا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکو گے۔ جن زادے نے غصے سے میرے کمرے میں کالی سیاہ آندھی لا کھڑی کی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ لوگ تمہیں قید کر دیں گے، چلے جاؤ، بہت طاقتور ہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے یکدم سے چلا کر جن زادے کو مخاطب کیا، تمہارا ایمان ابھی بھی کمزور ہے، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے میں تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ جن زادے نے جب کہا تو میں دہل سی گئی تھی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ روکو اسے، یہ اندھیرا، یہ آندھی طوفان کیوں ہے؟ مالکن نے مجھے بے حد نرمی سے مخاطب کیا۔ میں خود نہیں جانتی، میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ روکو، یہ تو ہر جگہ طوفان بن گیا ہے، سارا گھر بکھر جائے گا، بولو اسے۔ مالکن نے مجھے جھنجھوڑ کر روکنے کو بولا۔ فاطمہ، تم یہاں سے دور کھڑی ہو جاؤ، ان کے قریب بھی مت بھٹکنا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ میں نے دیکھا کہ مالکن کے ہاتھ میں بڑی سی چھری تھی، جبھی وہ اتنے میٹھے انداز میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی تاکہ میں ان کے قریب رہوں اور وہ میری جان کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہ سب دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ میں مالکن کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالوں، لیکن جن زادے کے حکم پر میں قدرے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آگے کو ہوئی، لیکن مالکن نے آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا تھا۔ اس سب میں مجھے یہ دھیان ہی نہیں رہا
کہ اس نے میرا اسلامی نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ میں اسے مار کر ہی دم لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ مالکن نے چھری میری گردن پر رکھتے ہوئے چلا کر کہا، لیکن یہ سب دیکھتے ہی جنزادہ وہاں سے فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں اس کی مدد کو دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اور میں تمہیں مار دوں گا۔ جنزادے نے غائب ہو کر پیچھے سے آ کر مالکن کے ہاتھوں سے چھری چھین لی اور مالکن کی گردن کو پکڑ کر ہاتھوں سے مسل کر رکھ دیا۔ وہ چیخنے لگی تھیں۔ ارد گرد کی ساری لڑکیاں مالکن کا یہ حال دیکھتے ہوئے دور ہونے لگیں۔ چھوڑو مجھے، میرا گھر تو تباہ کر دیا، اب مجھے بھی مارو گے؟ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے۔ مالکن تکلیف سے کراہتے ہوئے بھی میری جانب مڑ کر مجھی پر وار کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن اس مرتبہ وہ جنزادے کے مکمل چنگل میں پھنسے ہوئے تھیں۔ جنزادہ اسے صحیح سے جکڑے ہوئے تھا۔ یہ لڑکی اب ایک مسلمان لڑکی ہے، تم اس کو ہاتھ لگانے کی غلطی تک نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، پھر نقصان پہنچا کر دیکھ لینا۔ جنزادے نے اسے صحیح معنوں میں مزہ چکھا دیا تھا۔ اچانک ہی مالکن کا بیٹا آیا تو اس کو بھی جنزادے نے ایسے پٹخ پٹخ کر مارا کہ دونوں ماں بیٹا آدھ ہوئے زمین پر پڑے تھے اور دونوں کے پاس کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی۔ تم تو بہت طاقتور ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے جب ان دونوں ماں بیٹے کو مار مار کر ہلکان کر دیا تو دونوں بے سدھ ہو گئے اور میں نے آگے بڑھ کر جنزادے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب پتہ چل گیا نا؟ جنزادے نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں ہی اس کوٹھے سے باہر نکل آئے تھے اور آنے سے پہلے کافی لڑکیاں جو آزادی چاہتی تھیں انہیں بھی آزاد کروا دیا تھا۔ مسلمان جنزادے نے مجھے ایک ہندو سے مسلمان بنا دیا تھا۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے لے کر اس کی کوٹھے سے جان چھڑوانے تک کی مدد نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں جنزادے کی بے حد ممنون ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اس نے مجھے کوٹھے سے بچا کر ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں مسلم لوگ ہی رہائش پذیر تھے، اور اس نے مجھے ایک چھوٹا سا گھر بھی رہنے کو دیا اور ساتھ ہی کاروبار کے لیے کریانے کی دکان بھی کھول دی۔ آس پاس کے مسلمان مجھ سے ہر چیز لے لیتے تھے، اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ جنزادے سے میں نماز بھی سیکھ رہی تھی اور ہر دعا بھی سیکھتی جا رہی تھی۔ جبکہ پردے کے متعلق بھی اس نے نصیحت کی تو میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ اب ہندو ہیں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جیسا حال میری مالکن نے کیا تھا اس سے بدترین حال ماں باپ نے کرنا ہے۔ اگر میں سب سے پردہ کر رہی ہوں تو تم سے بھی کرنا چاہیے نا، اس کا بھی گناہ ہوگا۔ اور ہم شادی کب کریں گے؟ ایک دن اچانک ہی میں نے جنزادے سے کہا، کیونکہ پردہ ہر شے سے واجب تھا، وہ بھی انسان کے روپ میں ملتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے قدرے جھجک کر مجھے ایک نگاہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کا گریز پا کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ کیا بات چھپائی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک انسان اور جنزادے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تم انسان ہو، میں جنزادہ، یہ شادی جائز نہیں ہے۔ اگر میں جنزادے سے انسان بن گیا تو گناہگار قرار پاؤں گا، اور تم بھی یہ نہیں چاہو گی کہ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو۔ جنزادے کی باتوں نے میرے سر سے آسمان کھینچ لیا تھا۔ میرا جی چاہا میں اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دوں، لیکن میں پھر بھی خاموشی سے ویران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بیٹھا تھا۔ میں جان گئی کہ اس بات کا دکھ اسے بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ سے جو باتیں کی سب جھوٹ کہا تھا؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ محبت کے دعوے بھی جھوٹے ہی کر رہا تھا، اس لیے میں نے بڑے صدمے سے اسے دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن ہم دونوں ہی اگر یہ گناہ کریں گے تو روز قیامت ہم دونوں مجرم بن جائیں گے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے میں تمہیں اس آگ میں جلنے نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھائی، مجھ پر بھرپور نظر ڈالی اور دوبارہ سے نگاہیں جھکا کر مجھ سے نرم گوئی سے کہا۔ جانے کیوں اس کے اس انداز نے مجھے اپنا گرویدہ کیوں بنایا تھا، اور پھر خدا سے ملا دینا تو مجھے مرعوب بھی کر گیا تھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ بولو، خدا را کچھ ایسا مت کہنا کہ… میری خاموشی پر وہ بے چینی سے بولا۔ میں اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ میں اس پر بھی راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ہم دونوں آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ مجھے جو درس لینا تھا لے چکی، اب کسی عالمہ عورت سے درس لوں گی۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے خود سے سب کچھ سوچ کر طے کر لیا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہہ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نیک نیتی کو میں اپنے کھوکھلے جذبات کی وجہ سے آگ میں جھونک دوں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی ہے تم نے میری بات کو سمجھا، میرا مان رکھا۔ اب ہم روز محشر ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا دھیان رکھنا۔ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں مدد کی غرض سے آ جاؤں گا، اور مجھے روکو گی نہیں، ٹھیک ہے؟
اس نے میری اس خواہش پر بھی سرخم تسلیم کیا اور وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام کی خاطر وقف کرنے کا سوچ لیا تھا اور یہی بہتر تھا۔